दावा सुनने के बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें झूठा ठहराते हुए क्या कहते हैं, जरा उसको आप समाअत फरमाएं। एक अजीबो गरीब बात और अल्लाह की कसम अगर मुझे इजाजत दी जाए और मैं अपने इस दावे की दलील भी पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए मैं तैयार हूं कि अल्लाह की कसम इतना झूठ अगर मैं कहता हूं, अगर इस दौर के अंदर जिस तरह थोक के भाव ये देवबंदी या बरेलवी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम अगर इस दौर में किसी को कज़्ज़ाब कहना हो ना, कज़्ज़ाब कि तू बहुत बड़ा झूठा है, उसे कज़्ज़ाब न कहो, उसे झूठा न कहो, बल्कि मैं दावा करता हूं उसे ये कह दो तू हनफी। इसलिए कि इस कदर थोक के भाव झूठ बोली जा रही, इस तरह लोग झूठ बोलते हैं। अल्लामा वल हफीज तौसीफ रहमान कहते हैं कि थोक के भाव हनफी बरेलवी झूठ बोलते हैं। हाँ, महराज रब्बानी बोल रहे हैं कि थोक के भाव हनफी झूठ बोलते हैं, और उसके बाद उसने कसम खाई। ये भी एक निशानी है कि हदीस में आया जो झूठा होता है वो कसमें भी बहुत ज्यादा खाता है। खुद वो ये झूठ बोलते वक्त कसम खा रहे हैं, और फिर उसके बाद कहा कि मैं अपने इस दावे की दलील पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी दलील को सुनने के लिए तैयार हूं, ये कब मिलने के लिए तैयार है, इनकी जमात के ठेकेदार मुझे जवाब दे दे, मैं इनसे मिलने के लिए तैयार हूं। मगर ये सऊदीया में चूहा छुप के बैठा हुआ है, उस बिल से नहीं निकलेगा, वहीं से वो चू 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 करके आवाजें निकालता है। आइए तौसीफ रहमान साहब को देखें, अब वो भी कैसा झूठ बोल रहे हैं। अब यहां से आइए, अब देखें इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हनफी झूठे होते हैं, और अगर इस जमाने में किसी को कज़्ज़ाब बोलना हो, झूठा बोलना हो, तो झूठा मत बोलो, उसको हनफी बोल दो। इन्हें हनफी बोल दिया, इन्हें सबसे बड़ा झूठा बोल दिया। अब आइए इनके खुद झूठ सुने, चुनांचे इससे सुने सबसे पहले तौसीफ रहमान को। और आज ये उम्मत इस्लाम इसी रास्ते पे चल रही है, अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया, जो मकाम अर्श वाले ने दिया था वो मकाम खत्म कर दिया। तौसीफ रहमान साहब का पहला झूठ सुने, उम्मत मुस्लिमा आज इसी रास्ते पे चल पड़ी है कि अपने पीरों को नबी बना दिया और नबी को अल्लाह बना दिया। आप में से अपने पीर को आप में से कौन है जिसने नबी बनाया, जरा बताइए। आप अपने पीर को पीर मानते हैं कि नबी मानते हैं? पीर ही मानते हैं ना। कोई है, कोई हो तो हाथ उठा दे भाई, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है जो अपने पीर को नबी मानता है। यहाँ बरकाती हजरात भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रज़वी हजरात भी होंगे, अशरफी हजरात भी होंगे, कोई सिलसिला, कोई भी सिलसिले के हमारे यहाँ हो, अगर कोई ऐसा हो जो अपने पीर को नबी मानता है तो वह हाथ उठा दे। हम अपने पीर को नबी नहीं मानते, नबी का गुलाम मानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आप खातमुन नबी ने। ये तो देवबंदी और तुम्हारा अकीदा है कि रसूल के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, ये हमारा अकीदा नहीं है। तहज़ुरुन नास में लिखा है कासिम नाना तवी ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिबियत में फर्क ना आएगा, तो हमारा अकीदा नहीं है। फिर कहता है कि नबी को अल्लाह बना दिया। कौन है आप में से जो नबी को अल्लाह कहता है? अरे हम पुकारते हैं तो ये कहते या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। हमारा पुकारना बताता है कि हम रसूल को अल्लाह नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बंदा। तो ये सबसे पहला झूठ आप तौसीफ रहमान का सुने कि ये खुद कितने बड़े झूठे हैं कि दूसरे फिरके वालों पर, अहले सुन्नत वल जमात पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आज ये उम्मत जो है इसी रास्ते पर चल पड़ी है कि अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया। अच्छा ये बताएं, अब आपसे मैं मसला भी पूछ लूं, अगर कोई शख्स अपने पीर को नबी वो कहता है तो उस पर क्या हुक्म है? वो मुसलमान है कि काफिर? काफिर है। कोई नबी को अल्लाह कहता है तो वो मुसलमान है कि काफिर? काफिर। ठीक है, माशाअल्लाह आपको ये मसला पता है कि पीर को नबी कहा तो भी काफिर, नबी को अल्लाह कहा तो भी काफिर। मतलब ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में इन्होंने पूरी उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत रसूल को काफिर कह दिया। मतलब तो यही हुआ ना इसका, जो ये इल्जाम लगाया, इल्जाम लगा के गोया इन्होंने पूरे रसूलुल्लाह की उम्मत को काफिर कह दिया। तो अब जो पूरे उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कह दे वो खुद मुसलमान बचा? हरगिज़ नहीं बचेगा, ये कुफ्र उस पर लौट आएगा। अब महराज रब्बानी का दावा था हनफी झूठे होते, आइए उनका खुद झूठ सुन ले।
حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا، جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو نہیں دیکھو وہ غوث کو پکار رہا ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ کی قسم غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے کون غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب دعویٰ یہ ہے ان کا کہ آپ خدا اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو نہیں دیکھو پکار رہا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو بھائی ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کیا غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ تو اللہ کا دامن ہے، اللہ کا دامن ہے۔ جس کا دامن ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو دامن والا ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ تو غوث پاک خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو دامن سے مراد یہ دامن نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غوث کی تعلیمات نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کی محبت نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ ہوتا ہے، دامن نہیں ہوتا۔ ان کی عجیب الٹی عقل ہے۔ تو انہوں نے کہا غوث کا کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی جو ہے غلام بن رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو غوث کا خادم کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جس کو نہیں دیکھو غوث کو پکار رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا۔ یہ بھی جھوٹا الزام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ کو نہیں پکارتے؟ بالکل پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور بزرگوں کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دو میں نے نمونے آپ کو دکھائے، اور یہ دو نمونوں سے آپ کو واضح ہو گیا کہ ان کا دعویٰ کچھ ہے اور دعوے کی دلیل ان کے پاس کچھ اور ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حنفی حضرات جھوٹے ہوتے ہیں، مگر دلیل کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمتیں، اور ان الزامات کی روشنی میں ہم جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود روئے زمین کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ آئیے ان کے نزدیک یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے دھڑلے سے یہ پورے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، پورے امتوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اور بدنام ہم کو کرتے ہیں کہ صاحب بریلوی حضرات، سنی حضرات سب کو کافر کہتے ہیں۔ معاف کرنا، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف اسے کافر کہتے ہیں جو رسول کا گستاخ ہوتا ہے۔ ہم ہر کسی کو کافر نہیں کہتے، کسے کہتے جو نبی اور اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جو گستاخ رسول نہیں، ہم اسے کافر نہیں کہتے، بلکہ اپنا عزیز کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ہم اپنا بھائی کہتے ہیں۔ ہم گستاخ رسول کو صرف کافر کہتے ہیں، مگر یہ لوگ تو خود اتنے بڑے گستاخ ہیں معاذ اللہ کہ یہ پوری امت کو مشرک کہتے ہیں۔ مزار پہ جاتے ہی جو امت کے لوگ کہتے ہیں مشرک ہے، فاتحہ دلاتے ہیں تو مشرک ہے، نیاز کرتے ہیں تو مشرک ہے۔ اب یہ سب مشرک بول بول کے جھوٹی تہمتیں لگاتے، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا جھوٹا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب جن کے نزدیک خود خدا جھوٹا ہو تو یہ اس کے بندے ہو کر جھوٹ نہ بولے تو پھر کیا بولے گے؟ آئیے دیکھیے، میں حوالہ بتا دوں، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی میرے پاس موجود ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ جو دیوبند کے بہت بڑے علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھی، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، 97۔ اس پر ان سے سوال ہوا ہے کہ بھائی اللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ دلیل دیتے دیتے آخری میں نتیجہ دیتے کہتے پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ رشید احمد گنگوئی صاحب بڑی گاڑی اردو میں کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا اس کی قدرت کے تحت داخل ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کو قدرت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ جھوٹ بولے، جھوٹ کہے، اور اس لیے وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کی قدرت ہے کہ وہ جھوٹ بولے، قادر ہے اس پر جھوٹ بولے، کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، جھوٹ پر بھی اس کو قدرت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ یکروزہ، چھوٹا سا رسالہ ہے یکروزہ، اس میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ پس ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہو،
ورنہ لازم آئے گا کہ قدرت انسانی رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے، جو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال نہیں ہے، مطلب ناممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بولے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کو جھوٹا نہ مانا، یہ عقیدہ نہ رکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر قدرت انسانی تو بڑھ گئی اللہ سے کہ معاذ اللہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ تو بندے کے مقابلے میں کمزور ہو گیا کہ بندہ جھوٹ بولے اور اللہ نہ بول سکے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے وہ اللہ بھی کرے، ورنہ بندہ قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا۔ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اب اللہ کو بھی بولنا چاہیے، نہیں بولیں گا اللہ تو بندہ قدرت میں آگے بڑھ گیا۔ تو بتائیے بندہ تو اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے، تب اللہ بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ بندہ مرتا ہے، بندے کے قدرت کے تحت ہے موت کا آنا، اس کے اندر اس کی فطرت ہے، معاذ اللہ کہ اللہ کو بھی موت آئیں گی۔ بندہ غیبت کرنے پر قادر ہے، جب چاہے جس کی چاہے غیبت کر لے، تو کیا اللہ بھی غیبت کرتا ہے؟ بندہ زنا کرنے پر بھی قادر ہے، زنا کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ بھی تمہارے نزدیک زنا کر سکتا ہے؟ بندہ چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، معاذ اللہ کیا اللہ بھی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب محال ہے، عیب کا ہونا محال ہے۔ وہ اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ چوری کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، میں ایک نئی بات یہاں سنا رہا ہوں، نیٹ کی دنیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ بعض دیوبندی حضرات یہ مشہور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو ناچتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو تھرکتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو زنا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت پر وہ ایک بات منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے یہ بات؟ سنا ہے نا؟ آئیے آج اس کا جواب بتا رہا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے جب فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی اور ایک فتویٰ دیا جو کلمی فتویٰ ہے، اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رشید احمد گنگوہی پر حکم کفر لگایا اور کہا جو اللہ کو جھوٹا مانے وہ شخص کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس فتوے پر عرب کے بڑے بڑے علماء کی دستخطیں لی گئی، عرب کے علماء نے دستخطیں کی، تصدیق کی۔ رشید احمد گنگوہی کے چاہنے والوں نے ان کے مریدوں میں جس میں محمود الحسن صاحب ایک تھے، انہوں نے کتاب لکھی معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، ارے جھوٹ بولنا ہمارے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، وہ چاہے تو زنا کرے، وہ چاہے تو چوری کرے، وہ چاہے تو غیبت کرے۔ یہ محمود الحسن نے جب لکھا تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، آئیے میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں۔ کتاب بڑی ضخیم ہے، کتاب کا نام ہے سبحان الصبح ان عیب قذب مغبوب۔ 1307 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھا اور 75 وجوہات کی بنا پر 75 لزوم کفر گنوا کر بتایا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ 75 وجوہات کی بنا پر کافر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ہے۔ اور اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹی بات کہہ سکتا ہے، اللہ زنا کر سکتا ہے، اللہ غیبت کر سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہم جس کو خدا مانتے ہیں، ہمارا جس خدا پر ایمان ہے وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، وہ غیبت کرنے سے پاک ہے، وہ چوری کرنے سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے۔ اور دیوبندی جسے خدا مان رہا ہے، دیوبندی جسے خدا تصور کر رہا ہے، ان کا خدا ہوگا کوئی اور جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اب بتائیے اس میں کوئی بری بات تھی؟ کوئی بری بات نہیں، مگر آج پوری ذریت چلا رہی کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی توہین کر دی۔ توہین اعلیٰ حضرت نے نہیں کی جناب، اپنا گریبان جا کے توہین آپ کے ملاؤں نے کی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے کہے، کوئی غیر مسلم ہم سے کہے بھائی دیکھو خدا وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے اور ظلم کو ختم کرتا ہے، جیسے ان کے اوتار لینے کا عقیدہ ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی ہمارا خدا وہ ہے جو اوتار لینے سے پاک ہے، ہمارا خدا وہ ہے، ہم اسے خدا مانتے جو پیدا ہونے سے پاک ہے۔
وہ کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا. ہاں آپ لوگ جسے خدا مانتے ہیں, آپ لوگ جسے خدا تصور کرتے ہیں, وہ آپ کا خدا ہے جس کے 6 ہاتھ ہوں گے, جس کی ناک ہے, اور وہ آپ کا خدا ہوگا جو اوتار لیتا ہے, پیدا ہوتا ہے. ہمارا خدا اس سے پاک ہے. تو اب کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب دیکھو خدا کی توہین کر دیا. ارے ہم نے خدا کی توہین نہیں کیا, بلکہ بتایا کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں ہے. تو اسی طرح بے عینی بلا تمثیل اعلیٰ حضرت نے یہاں وہی مثال دی کہ تم جسے خدا مانتے ہو وہ تمہارا خدا ہے جو تم نے تصور کر رکھا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, زنا کرتا ہے. ہم جسے خدا مانتے ہیں وہ زنا سے پاک ہے, چوری سے